बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धड़कनों का मुहाफिज मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 15 एंड 16। अबरार मेरे बेटे दुर्दाना भागती हुई दरवाजे की जानिब भागी और आने वाले के हाथों और मुंह को चूमा था। मेरे बच्चे वो रोए जा रही थी कि इस शख्स ने दुर्दाना बेगम का हाथ बहुत ज़ोर से झटका। इसकी आंखों में नफरत और हकारत थी, दर्द था और सफाकी थी। एक शिकवा कना नज़र बाप पर डाली। कबीर शाह ने सख्ती से आंखें बंद करके खोली। उन्होंने कब चाहा था कि यूं उनका राज फाश हो। ये अबरार को क्या हुआ? इसके बाजू पर हाथ रखे चोट कैसी? फराज साहब को इसे इस हाल में देखकर दुख हुआ था। जिसे आप अबरार समझ रहे हैं वो अबरार नहीं, अरबाज है। अबरार का जुड़वां भाई अरबाज। फारस ने ऊंची आवाज़ में कहते सब पर बम फोड़ा था, सवाए दिलावर शाह के। वहाँ सभी मौजूद सभी को सांप सूंघ गया था। वो पहले से ही जानते थे कि इनके चेहरे पे साफ वाजे लिखा था कि आइन ने भी नफरत से निगाहें फेर लीं। वो भी तो आज ही इस हकीकत से रोशनास हुई थी। बहुत खेले गए हैं इन जुड़वाओं के चक्कर में। फारस ने तंज करते अरबाज की जानिब एक एक कदम ठहर ठहर कर बढ़ाया था, जो एक बाजू और हाथ पट्टी में जकड़ा, जबकि दूसरे हाथ से इसने इस पट्टी वाले बाजू को थाम रखा था। इस लब बीचे इसने फारस को कहर की नज़र से देखा था। बहुत बुरा लग रहा हूँ ना, आज इतने अरसे बाद राज का यूं फाश होना। फारस घुराया था। ज़ियान का भी फारस जैसा ही हाल था। दोनों भाई ही बेइंतहा गुस्से में थे। अरबाज दुर्दाना शाह के लब से धीरे से अदा हुआ था। फारस शाह को रोते हुए हैरत से देखा। जी, आपका अपना बेटा अरबाज कबीर शाह अबरार के साथ ही इस दुनिया में आया था, लेकिन हमारे अजीज़ चचा जान ने इस हस्ती को छुपा के रखा। शायद सामने खड़े कबीर शाह की तरफ देखा किया। दुर्दाना शाह की आंखों में हैरत और बेयकीनी थी। एक नज़र शौहर को देखा और दूसरी नज़र अरबाज को, जो हूबहू अबरार की तरह था, लेकिन इस वक्त चेहरे के जाविये इंतहाई सख्त थे। आपने मुझसे मेरा बेटा छुपाया? दुर्दाना बेगम ने रोते हुए कबीर शाह की तरफ जाते हुए कहा। इनके पास तो कहने को कुछ बचा ही नहीं था। क्यों किया आपने ऐसा? कबीर शाह को वो बहुत टूटी हुई लगी थी। कह दें ये झूठ है, ये सच है। कबीर शाह धीरे से नम लहजे में बोले। फारस सीने पर बाजू बांधे अब इनको सिलने लगा। क्यों? दुर्दाना बेगम तड़प ही तो गई। अपने बच्चों के लिए, इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हर इस चीज़ के लिए जिसके लिए इनका बाप तरसा, हमारी औलाद ना तरसे। हर उस हक के लिए जो इसके बाप को ना मिला, हमारी औलाद को मिले। हाँ, इस जायदाद में हिस्सा चाहिए था जो हमारी औलाद का भी हक था। हाँ, इस सब के लिए मुझे छुपाना पड़ा अरबाज को, तुमसे, सबसे, एक हर एक से। और सब कुछ सही ही तो चल रहा था कि ये लड़की बीच में आ गई। आइन की तरफ लब बीचे इशारा किया था। अलमास बेगम और मारिया शाह, उनका नफरत से कहना बहुत सख्त बुरा लगा था। कितना खुश था मैं अबरार और अब्बास को लेके, और बहुत बड़ा प्लान भी तरतीब दिया था, लेकिन अबरार का दिल आ गया इस पर। सारा प्लान चौपट कर दिया। इसे आइन चाहिए थी, बस आइन आइन। कबीर शाह भड़के। आइन ने मारिया शाह के बाजू को ज़ोर से पकड़ लिया। और मुझे मेरे बेटे से बढ़कर कुछ नहीं था। उफान से उसका रिश्ता तय कर दिया और फिर शादी की तारीख रखी। बहुत रोया इस दिन मेरा बेटा, बहुत। कबीर शाह का लहजा दुखी था और बाज अबरार का दीवाना। इससे उसका दुख ना देखा गया। तो अफान को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया हमने। एक ऐसा प्लान कि एक तीर से दो शिकार हो जाते। पुरस्रार अंदाज में कहते हुए मौजूद सब के दिलों की धड़कन का साकित कर गया। हाँ, बनाया प्लान, कामयाब प्लान। मेहंदी की रात, इस रात प्लान बनाया और बुलाया अफान को डेरे पर। अबरार कहाँ हो? क्या हुआ तुम्हें? अफान डेरे पर आ चुका था। अबरार और अब्बास छुप कर इसे देख रहे थे और अफान के आने पर अबरार सामने आया। ओ थैंक्स गॉड, तुम ठीक हो? अफान ने अबरार को गले से लगाया। और मुझे किसने इतला दी कि तुम्हें कुछ? अफान को समझ ना आया। लेकिन तुम तो ठीक हो? अफान हैरत से बोला। हाँ, तब तक जब तक तुम चाहो। पुरस्रार अंदाज में, क्या क्या मतलब? अफान चौंका। अफान आइन मेरी है और मैं इससे। अफान ने अबरार को कॉलर से पकड़ा और गुस्से से उसकी आंखों में देखा। खबरदार, जो आइन का नाम भी लिया तो जान से मार दूंगा। अफान, जो हमेशा से ही तहम्मुल मिजाज जाना जाता था, इस लम्हे गुस्से में आग भड़की थी उसके अंदर। अबरार ने ज़ोर से उसका हाथ से अपना कॉलर छुड़ाया। अभी बात तो सुन पूरी, फिर अपना अपना गुस्सा दिखाना। अबरार ने अपना कॉलर छुड़ाया। गफान लब बीचे गुस्सा कंट्रोल करने लगा। देख, तू ना इस शादी से इनकार कर दे। कह दे कि तुझे कोई और पसंद है। तो इस मौके का फ़ायदा मैं उठा लूँगा और मैं शादी कर लूँगा, सिंपल। अबरार ने अपना प्लान बताया। उफ़ान को इसकी दिमागी हालत पे शक हुआ। अच्छा, और मैं ये क्यों करूँगा? सीने पे हाथ बांधे दांत पीसते हुए पूछा। अबरार ने सख्त नज़रों से उफ़ान को देखा और इसके करीब हुआ। अपनी जान बचाने के लिए, इतने पुरस्रार अंदाज में अबरार ने कहा।
کہ ایک لمحے کو عفان چپ سا ہو گیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور آئندہ اگر آئین کا نام بھی تمہارے منہ سے نکلا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ عفان غصے سے کہتا دروازے کی جانب بڑھا تو نہیں مانے گا؟ ابرار کے کہنے پر اس کے قدم رکے۔ پلٹ کے اس کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ ابرار، یہ تم ہو جو میں نے تمہارا اتنا لحاظ کر لیا، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی جان لے چکا ہوتا۔ عفان بھی اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہتے سخت لہجے میں بولا۔ ابرار نے اپنی گن نکالی، جسے دیکھ کر عفان کا اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ اسے ابرار سے اس طرح کی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، آئین یا موت؟ گن کا رخ عفان کی جانب موڑا۔ عفان چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم مجھے مارو گے؟ بھائی ہیں ہم، تم مجھ پہ گولی چلاؤ گے؟ عفان کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ سگے بھائی نہیں ہیں ہم، اور یہ وہ سنا نہیں ہے تم نے؟ مسکراتے ہوئے گن عفان کے سر پر رکھی۔ عفان نے ایک لمحے کی پلکیں نہ جھپکائیں۔ مجھے ڈرا رہے ہو مجھے؟ عفان ہنسا تھا۔ کسی بھول میں نہ رہنا عفان، دلاور شاہ آئین کے لیے میں کسی کی بھی جان لے سکتا ہوں، غصے سے کہتے وہ عفان کے قریب آیا۔ تو ٹھیک ہے، چلاؤ گولی، عفان نے اسے جارحانہ انداز میں کہا تو ابرار سٹپٹا گیا تھا۔ میں نے کہا چلاؤ، آج تاریخ رقم کر دو کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی جان لے لی، ایک لڑکی کی خاطر۔ عفان غصے میں تھا لیکن لہجہ نم ہوا تھا۔ رک کیوں گئے؟ چلاؤ نا۔ کیا یار دماغ کی پٹی کر دی تم نے؟ ارباز اچانک سامنے آیا تو عفان نے اسے پلٹ کر دیکھا۔ آنکھیں حیرت سے کھلی کی رہ گئیں۔ عفان سے کہنے کے بعد ارباز ابرار کی مڑا۔ اور تم اتنی دیر سے بک بک لگائی ہوئی ہے، مارو گولی، ختم کام کو کرو۔ ایک بندہ نہیں مار سکتے تو؟ ارباز نے منہ بگاڑ کر کہا۔ عفان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ یہ جال تھا جو اس کے لیے بچھایا گیا تھا، مار بھی دے۔ اب ارباز نے ابرار کو جوش دلایا تھا۔ چل ہٹ، مجھے تیرے نشانے پہ یقین نہیں ہے، لا دے ادھر گن۔ ارباز نے گن ابرار کے ہاتھ سے لی اور عفان کے دل کا نشانہ لے لیا۔ عفان کو اسے ایک لمحے میں یقین نہ آیا وہ اس پر گولی چلا سکتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے گولی چلی جو عفان کے دل کے پار ہوئی۔ وقت تھم گیا۔ ابرار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ عفان کو سب گھومتا ہوا نظر آیا۔ گردن جھک کر اپنے دل والی طرف دیکھا جہاں سے خون نکلنے لگا تھا، اور سامنے ان دونوں کو ابرار کا رنگ فک ہوا تھا، جبکہ ارباز مطمئن کھڑا تھا۔ بھائی، یہ کیا کیا آپ نے؟ سچ میں گولی چلا دی؟ ابرار کو شدید دکھ نے گھیرا۔ یہ ان کا پلان نہیں تھا۔ عفان نیچے گرا۔ ابرار بھاگتا ہوا عفان کے پاس پہنچا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ عفان کا سانس تھمنے لگا تھا۔ ارباز کو ابرار کا عفان کے لیے دکھی ہونا سخت ناگوار گزرا تھا۔ بھائی نہیں نہیں، پلیز نہیں۔ ابرار کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ بھائی، ایمبولینس کو کال کرو یا گاڑی نکالو، ہاسپٹل لے جاتے ہیں، نہیں تو یہ مر جائے گا۔ سن ہوتے دماغ سے عفان نے ابرار کے کہے آخری الفاظ سنے تھے۔ میں بڑا ہو کر فوجی بنوں گا۔ آنکھوں کے آگے زیان کا بچپن لہرایا تھا۔ او، میں تو سیکرٹ ایجنٹ۔ فارس نے بکی اپنی مرضی بتائی تھی۔ اور عفان، تم کیا بنو گے؟ فارس نے عفان سے پوچھا۔ یہ تو دولہا بنیں گے، زیان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو سبھی چہرے کھلکھلا اٹھے تھے۔ عفان کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ عفان، وعدہ کرو تم ہمیں ہمیشہ یوں ہی ہنساؤ گے، ایک چھوٹی سی گڑیا، چھوٹا سا وعدہ۔ عفان بیٹے باپ کی طاقت ہوا کرتے ہیں، دلاور شاہ کی آواز کانوں میں گونجی تھی۔ عفان، اپنے اماں کو کبھی چھوڑ کے جانے کی بات مت کرنا۔ اماں، تیری گود کا سکون قبر میں کہاں ملے گا؟ سب کے چہرے، سب کی باتیں آپس میں گڑمڑ ہونے لگی۔ ایک آنسو تھا جو تھما ہوا تھا، آخری ہچکی کے ساتھ وہ بھی نکلتا بالوں میں جذب ہوا تھا۔ کبیر شاہ دروازے سے اندر آئے۔ آپ کا کام ہو گیا ہے مسٹر کبیر، اب آگے کا پلان آپ کا ہے۔ ارباز نے گیند ان کی کوٹ میں پھینکی، جبکہ ابرار بھی ابھی تک حیرت کی مورت بنے عفان کا سر اپنے گود میں رکھے ہوئے تھے۔ جمیل، ان کا خاص آدمی جو ڈیرے کی دیکھ بھال کے لیے بھی مامور تھا، کبیر شاہ نے اسے بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ اب دیکھتا ہوں کیسے دلاور شاہ اولاد کی خوشیاں مناتا ہے۔ کبیر شاہ کے اندر نفرت کا لاؤ دہک رہا تھا۔ بابا، عفان بھائی کو ہاسپٹل لے چلیں ورنہ یہ مر جائیں گے، ابرار نے باپ کو دیکھتے ہوئے چلا کر کہا۔ کبیر شاہ نے ارباز کو اشارہ کیا کہ اسے یہاں سے لے جائے۔ ارباز نے آگے بڑھ کر ابرار کو اٹھایا، لیکن وہ انجانے کیوں بس روئے جا رہا تھا۔ چھوڑو چھوڑو اسے، مر گیا ہے وہ، ادھر دیکھو میری طرف۔ ارباز نے ابرار کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ تمہیں آئین چاہیے نا، چلا کے بولا۔ ابرار نے سر ثابت میں ہلایا۔ لیکن یہ عفان، بھول جاؤ، اس کا جانا ہی ہم سب کے لیے بہتر تھا۔ اب تمہیں تمہاری آئین سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، سمجھے تم؟ چلو یہاں سے۔ ابرار کو لیے ارباز باہر گاڑی تک آیا۔ ابرار کی حالت عجیب ہو رہی تھی، اسے رہ کر عفان یاد آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ بتائے وہ پل آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ وہ اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا تھا۔ ارباز دوبارہ اندر جا چکا تھا اور ابرار سیٹ کی
پشت سے ٹیک لگائے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس اب تم دونوں نکلو، جمیل کو میں نے سمجھا دیا کیا کرنا ہے۔ پسٹل کہاں ہے؟ ارباز نے پوچھا۔ عفان کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ اور وہ خط؟ ارباز نے یاد دلایا۔ ابھی نہیں رکھ سکتا، دلاور شاہ آ جائے اس کے بعد ہی خط والا کام ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ خط کسی اور کے ہاتھ لگے۔ اب چلو جلدی کرو، کوئی ڈیرے پر آ نہ جائے۔ وہ تینوں جمیل کو وہیں چھوڑے وہاں سے نکلے تھے۔ ہاں، حال میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ ایک کرب کا عالم تھا جس سے سب گزر رہے تھے۔ الماس بیگم کو آج اپنا بچہ بہت یاد آیا تھا، جس کی سب نے یہی کہا اس نے حرام موت کو گلے لگایا، جبکہ وہ تو قتل ہوا تھا۔ سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ فارس نے پلٹ کر ایک زوردار تماچا ارباز کے منہ پر جڑ دیا اور منہ پر ہاتھ رکھے زمین بوس ہوا۔ دردانہ بیگم تڑپ ہی گئیں۔ فارس نے اسے زمین سے اٹھایا اور ایک اور مرکہ جڑا اس کے منہ پر۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اللہ کا واسطہ ہے فارس، میرے بچے کو۔ دردانہ شاہ آگے بڑھی، لیکن فارس نے پیچھے کرتا ایک اور مکہ ارباز کے پیٹ میں مارا۔ دردانہ شاہ زمین پر گری تھیں۔ فاریہ نے آگے بڑھ کر ماں کو اٹھایا۔ کسی نے بھی فارس کو نہ روکا۔ ارباز بھی خاموشی سے مار کھاتا رہا اور باپ کو دیکھتا رہا۔ جب فارس اسے دموعہ کر چکا تو پیچھے ہٹا۔ آپ کو کیا لگا کہ آپ پلان کریں گے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ فارس سخت تیور لیے کبیر شاہ کی جانب بڑھا تھا، جسے آپ نے اپنی لالچ کی بھیٹ چڑھا دیا۔ وہ بھائی تھا میرا۔ فارس کی آواز انتہائی اونچی ہو گئی تھی۔ الماس بیگم کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ زیان نے آگے بڑھ کر الماس بیگم کو گلے لگایا۔ اس کے اپنے آنسو بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کون سا خط تھا وہ جو تم چاہتے تھے کہ مجھے ملے؟ دلاور شاہ نے کبیر شاہ سے سختی سے پوچھا۔ کیا مطلب وہ خط آپ کو نہیں ملا؟ کبیر شاہ کو بھی حیرت ہوئی۔ وہ اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ خط دلاور شاہ کے پاس ہے، جبکہ خط کے بارے میں ان کو کچھ علم نہ تھا۔ خط کے ذکر پر آئین کا فشار خون بڑھتا چلا گیا۔ اس کی دل کی رفتار بھی بڑھی۔ اس نے فارس شاہ کو دیکھا، لیکن اس کا دھیان اس کی طرف نہ تھا۔ کبیر شاہ نے ارباز کو دیکھا کہ آیا خط اس نے رکھا بھی تھا یا نہیں۔ خط عفان کی مٹھی میں رکھنے کے لیے ارباز کو کہا تھا کہ کبیر شاہ نے، وہ بھی ہاسپٹل میں، سب سے نظر بچا کر میں نے رکھا تھا۔ ارباز نے منہ سے خون صاف کرتے ہوئے زمین پر بیٹھے ہوئے کبیر شاہ کی آنکھوں پر سوال سمجھتے ہوئے فوراً جواب دیا تھا۔ پھر خط کہاں گیا؟ زیر لب بڑبڑایا۔ وہ خط میرے پاس ہے۔ فارس کے ہاتھ کبیر شاہ کے گریبان تک پہنچ چکے تھے۔ تمہیں یہ کیوں لگا تھا کہ عفان کو مار کر تم بچ جاؤ گے؟ وہ بھی تب تک جب تک فارس شاہ زندہ ہے۔ شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے وہ سب کا خون خشک کر گیا تھا۔ فارس اس وقت آئے، میں نے نہیں سب کچھ بلا طاق رکھے۔ فاریہ نے ایک مکہ کبیر شاہ کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ پیچھے جا کے گرا۔ فارس، دلاور شاہ نے اونچی آواز میں پکارا۔ سبھی فارس کے اس عمل سے حیران ہوئے تھے۔ فارس کی غسیلی نظریں کبیر شاہ پر ہی تھیں۔ اس نے اپنی نظریں اس پر سے نہ ہٹائیں۔ نہیں بیٹا، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ دلاور شاہ نے فارس کے غصے کو قابو کرنا چاہا، لیکن وہ بنا پلکیں جھپکائے شیر کی طرح کبیر شاہ سے پھر گراتا رہا تھا۔ دھڑکنوں کا محافظ، منتہا چوہان، قسط نمبر 16۔ فارس بیٹا نہیں۔ فارس کا ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا، لیکن الماس بیگم نے آگے بڑھ کر روک دیا تھا تو سختی سے آنکھیں بند کیے اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ میرا بھائی مجھ سے چھینا انہوں نے، صرف اس جائیداد کی خاطر۔ فارس کا لہجہ نم ہوا۔ میں جانتا تھا، میرا دل بھی نہیں مانتا تھا کہ عفان سوسائڈ کر سکتا ہے۔ آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ میں نے بہت دعائیں کی تھیں اماں عفان کے لیے، ہمارے عفان کے لیے، لیکن نہیں قبول ہوئیں۔ الماس بیگم نے فارس کے آنسو صاف کیے اور اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اور جب اس کے پاس گیا تھا، ہی واز ڈیڈ، وہ روتا ہوا گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا، جیسے آج ہی ہارا ہو اپنے عکس کو۔ اس کے ہاتھوں میں، اس کی مٹھیوں میں مجھے وہ خط ملا جو میرے خلاف بھی انہوں نے سازش کی۔ اس وقت مجھے نہیں پتہ تھی اس خط کی سچائی، اور میں بھی اس خط سے گمراہ ہوا۔ وہ خط عفان کے نام تھا، نور کی طرف سے، جس میں نور نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ فارس کی نظریں نور پر اٹھیں۔ نور کے آنسو بند توڑ کر بہے تھے۔ فارس سے محبت کا اظہار، عفان کو ہماری زندگی سے نکل جانے کا خط تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہا، اور سازش ان کی تھی۔ کبیر شاہ کی طرف دیکھا، اور اس راز کا سرا بھی مجھے انہی کے بیٹے ابرار نے پکڑایا۔ جس رات آپ کبیر شاہ کی جانب اشارہ کیا، ابرار سے راز و نیاز کر رہے تھے، سب سن لیا تھا میں نے۔ فارس شاہ نے ان پر ایک اور بم پھوڑا تھا۔ کبیر شاہ کو وہ رات یاد آئی جب ابرار نے عفان کے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنا رشتہ جوڑنے کی بات کہی تھی۔ بابا، آپ بات کریں گے تایا سے اگر میری اور آئین کی شادی کروا دیں؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ابھی عفان کو گئے دن ہی کتنے ہوئے جو یہ نیا شوہر چھوڑنے لگے ہو؟ تھوڑا صبر کر لو، کام کر لو۔ تمہارے بھائی کا یہ کھیل رچایا ہوا ہے، آگے کی پلاننگ بکی اسی کرنے دو۔
کبیر شاہ کے کہے الفاظ پہ فارس بہت سخت کنفیوژن کا شکار ہوا تھا۔ ایک طرف عفان کی موت، دوسری طرف وہ خط تھا جو آئین کو غلط ثابت کر رہا تھا، اور ایک طرف باپ بیٹے کی گفتگو۔ بھائی کون سا بھائی؟ وہ کون سی پلاننگ؟ سب جاننے کے لیے پھر اس نے ایک پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کے تحت میں نے یہی باور کروایا کہ نور کو ہی میں نے عفان کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ ایک نظر پھر نور پر ڈالی جو اب خاموش کھڑی سب سن رہی تھی۔ نور کو شادی کے دن کڈنیپ کرنے کی پلاننگ بھی جان چکا تھا، جس میں فاریہ بھی شامل تھی۔ چاہتا تو ادھر ہی روک سکتا تھا، لیکن مجھے اس تیسرے شخص تک پہنچنا تھا۔ نور کو ابرار نے کڈنیپ کیا تھا، اس دن بھی وہ تیسرا سامنے نہ آیا تھا۔ فارس کا ہر لفظ آئین کے دل کے پار ہو رہا تھا، مطلب وہ سب سے انجان تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ نور کو اس دن میری وجہ سے تکلیف ہوئی۔ شرمندہ نظروں سے نور کو دیکھا۔ نور نے نفی میں گردن ہلائی، آنسو آنکھوں سے چھلکا اور گال پر گرا تھا تو منہ پھیر لیا۔ اس دن بھی میں تیسرے تک نہ پہنچ سکا، لیکن میں جانتا تھا کوئی تیسرا ہے جو ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے ہم پر حملہ بھی کیا ہے، مجھے مارنا چاہا، لیکن نور نے میرے حصے کا وہ زخم بھی خود کھایا۔ لہجے میں درد تھا، اور پھر وہ تیسرا میرے سامنے آیا اس روپ میں۔ اپنی پاکٹ سے ایک تصویر نکال کر سامنے کی جو ابرار کے والٹ سے ایک اور اس کی اور ارباز کی تصویر گری جو فارس کے ہاتھ لگ گئی۔ ایک ہی شکل کے دو انسان۔ فارس حیرت میں پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے زیان کی مدد سے اس کیس کو سالو کرنے کا کوشش، پولیس کو بھی مدد لی اور سارا بایو ڈیٹا نکلوایا۔ اس میں پتہ چلا کہ ارباز کبیر شاہ کا بیٹا ہے، ابرار کا جڑواں بھائی۔ فارس ایک ایک کر کے سارے راز کھولتا جا رہا تھا، سبھی کی آنکھیں نم تھیں۔ اب جب دامن کا پتہ چل ہی گیا تھا تو اسے پکڑنا بھی تھا، اور پھر جال بچھایا ہم نے۔ فارس کے کہتے ہی کبیر شاہ خود سے نظریں نہ ملا پایا۔ دوسری طرف ارباز کی حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، مطلب وہ ٹریپ ہوا تھا، جبکہ اسے لگا اس نے ان کو چکمہ دے دیا تھا۔ یہ جانتا تھا نور ہی میری کمزوری ہے۔ آئین کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ یہ مجھ پہ اٹیک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سامنے سے وار کرنا بزدل کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے وہی کیا جو اسے کرنا تھا، اس نے پھر سے نور کو نشانہ بنایا، یعنی ہر بار ہمیں ہی انہوں نے خود جان بوجھ گئے۔ نور بس سوچ کے رہ گئی تھی، یہ نور کو لے کے گیا اور یہی اس کا آخری وار تھا، اور یہ پکڑا گیا۔ فارس نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور سامنے کھڑے کیا۔ الماس بیگم نے آگے بڑھ کر اسے دیکھا، تو تم بھی تو اسی خاندان کے بیٹے تھے نا، پھر کیوں مجھ سے میرا بیٹا چھینا؟ بیٹا میں اس خاندان کا؟ ہاں ہاں، ارباز پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اگر آج کہاں کھڑا ہوں میں، اس خاندان کی وجہ سے ایک قاتل بن گیا، میں اس خاندان کی وجہ سے۔ یہ میرا باپ ہے جس نے میرے وجود کو ہی چھپا دیا، ہر رشتے سے محروم کر دیا، اور جب بیٹا جاتا ہے نا تو چھوڑ کے کتنا درد ہوتا ہے۔ عفان کے جانے کے بعد پتہ چلا نا۔ ہاں ہاں، وہ پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہا تھا۔ بیٹا ادھر دیکھ، میں تیری ماں ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم زندہ ہو۔ اس شخص نے جھوٹ بولا مجھ سے کہ ایک بیٹا مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ دردانہ بیگم کا رو رو کے برا حال تھا، وہ زمین پر بیٹھے اپنے بیٹے ارباز سے معافی مانگ رہی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں معاف کروں گا، وہ بہضانی انداز میں چیخا تھا اور دردانہ بیگم کو زور سے دھکا دیا۔ وہ بمشکل بچی تھی۔ فارس نے فوراً انہیں سہارا دیا۔ اوئے، پراسرار انداز میں فارس کو پکارا، اگر اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانا چاہتا ہے تو مار دے مجھے، ورنہ میں مار دوں گا سب کو، ایک ایک کر کے۔ ارباز ابھی بھی باز نہ آیا تھا۔ فاریہ آگے بڑھتا زیان نے روک دیا تھا۔ نہیں بھائی، اسے قانون سزا دے گا، اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، جو ریکارڈ بھی ہو چکا ہے۔ زیان نے ٹیپ ریکارڈر فارس کے سامنے کیا تھا۔ ارسم آنے والا ہوگا، اسے بھی اور کبیر شاہ کو بھی گرفتار کرنا ہے۔ ہمارا عفان کی موت کا کھیل کھیلنے والا ماسٹر مائنڈ تو یہی ہے نا۔ زیان کے ہر لفظ میں نفرت اور حقارت تھی۔ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا، خود پر بھی اور اپنے بچوں پر بھی؟ کیا ملا یہ سب کر کے؟ کبیر شاہ، دلاور شاہ کی غصے سے بھری آواز آئی تھی۔ انہیں آج تک کسی نے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بھائی صاحب، معاف، ہاتھ جوڑنے چاہے۔ معافی؟ کس گناہ کی معافی مانگو گے؟ ساری خطائیں معاف بھی کر دوں تو اپنے بیٹے کا قتل کیسے معاف کروں؟ کہتے کہتے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ارسم پولیس فورس کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ بھائی، آپ آخری بار معاف۔ پولیس نے انہیں حراست میں لیا تھا۔ وہ رونے لگے۔ دلاور شاہ نے منہ پھیر لیا تھا۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، سارا کچھ میں نے کیا ہے، لالچ میں آ کر۔ اس بیچارے کی تو ساری زندگی انگاروں پر گزری ہے، اس کے تو دل میں نفرت کی آگ بھی میں نے ہی لگائی ہے۔ سزا دینی ہے تو مجھے دے دو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ آج وہ واقعی ایک ہارے ہوئے باپ لگ رہے تھے۔ سوری مسٹر کبیر شاہ، آپ کے بیٹے نے قتل کیا ہے اور یہ قانون کا مجرم ہے، اور آپ کو بھی آپ کے کیے کی سزا ملے گی۔ ارسم کے اشارے پر ارباز اور کبیر دونوں کو حراست میں لے لیا گیا۔
ارباز نے موقع دیکھتے ہی ارسم کی گن کو ہاتھ میں لے لیا اور پیچھے ہٹا۔ نہیں اتنی آسانی سے نہیں آنا، میں نے وہ زخمی تھا لیکن ابھی بھی ہمت نہیں ہارا تھا۔ ارباز ڈونٹ ڈو دس، خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ فارس اور زیان بھی چونک گیا تھا۔ ہاں کیا میں نے قتل کیا؟ قاتل ہوں میں، وہ بزانی انداز میں چلایا تھا، لیکن مجھے قاتل بنایا میرے باپ نے، اس سب نے۔ ارباز نے سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا، ارباز گن نیچے کرو۔ فارس نے دھمکی دی اور آگے بڑھا، بہت چالاکی کی میرے ساتھ، تم نے میرے لیے جال بچھایا، مجھے پھنسایا۔ ابرار میرا بھائی، اسے بھی تم نے مارا میرے سامنے، میں اسے مار کھاتا دیکھتا رہا، میں جانتا تھا تم مجھ تک پہنچنے کے لیے یہ سب کر رہے ہو، اس لیے میں نے بھی ارادہ بدلا، تمہیں مارنے کا پلان بدلا۔ ہاں عفان کے بعد تمہارا نمبر تھا۔ ارباز کے الفاظ الماس بیگم کے دل کو لگے، وہ اب مزید کچھ کسی کو کھو نہیں سکتی تھی۔ کنٹینیو جاری ہے۔